माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, सहरी का ये मुबारक वक्त उलमाए किराम हमारे साथ, मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, उनके साथ मुफ्ती शाह जमालुद्दीन बगदादी साहब और उनके साथ अल्लामा कुमैल महदवी साहब। तो आज जो पहला सवाल है मेरा मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब के साथ कि हज़रत अल्लाह ने लिबास नाजिल फरमाया, इसकी क्या हिकमत व गायत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। दो चीज़ें इरशाद फरमाएँ कि ए बनी आदम, तहकीक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर लिबास उतारा। दो रीज़न्स बयान फरमाए, दो मकासद बयान फरमाए कि एक तो ये कि युवारी सौआतिकुम, कि तुम अपना सितर उससे छुपाते हो। नंबर दो, दूसरी चीज़ ये बयान फरमाई कि तुम उससे जीनत भी हासिल करते हो। तो ये दो मकासद बयान फरमाए कि सितर छुपाना और लिबास के ज़रिए जीनत हासिल करना। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए लिबास उतारा। अब हम लिबास के मकासद पर अगर जाएँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर एक बात फरमाई कि आखिरी ज़माने में ऐसी औरतें होंगी कि जो लिबास पहनने के बावजूद भी लिबास वाली नहीं होंगी। तो ये ख़ास तौर पर हमें देखना चाहिए। फिर आका अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसी उम्मत होगी, यानी मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे कि मर्द औरतों वाला लिबास पहनेंगे और औरतें मर्दों वाला लिबास पहनेंगी। जी हाँ, जी इस उम्मत में। तो आज हम देख रहे हैं कि टखनों से शलवार मर्दों की होनी चाहिए, लेकिन टखनों से ट्राउज़र जो है औरतों का होता है। तो आप ये देख लें। तो इस हवाले से मैं ये करना चाहूँगा कि लिबास का मकसद सितर को ढांपना। कोई अगर ऐसा लिबास पहनता है कि जिससे सितर अया होता है, चाहे मर्द हो चाहे ख़ास तौर पर ख़वातीन हो, तो ऐसा लिबास शरई तौर पर मना है। ऐसा लिबास होना चाहिए कि सितर मुकम्मल तौर पर आपका छुपा हुआ हो, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर यह है कि कोई उज़्व उसमें से नुमायाँ ना हो। फिर दूसरी बात यह कि लिबास आप अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा पहने, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ख़ास तौर पर उसमें रियाकारी का उनसर नहीं होना चाहिए कि जी मैं बड़ा, मेरा लिबास अच्छा, ये इतने रुपए मीटर मैंने लिबास लिया है, ये 500 रुपये मीटर है, इतने का सूट है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा लिबास पहने, लेकिन फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर का उनसर नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे ये मुफ्ती साहब बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ने इंसान ही को हुक्म फरमाया कि ये अपने लिबास का इंतज़ाम करे, वरना अल्लाह ने जो अपनी दूसरी मखलूक को लिबास पहनाए हैं वो तो इंतहाई ख़ूबसूरत हैं। चीते को लिबास पहनाया, वो इतना ख़ूबसूरत है। मोर को उसका लिबास पहनाया। यहाँ हमारे पास तोते मौजूद हैं, इनको पहनाया। हज़ारों नहीं लाखों किस्म की मछलियाँ हैं, अल्लाह ने उनको उनका लिबास पहनाया। इंसान को हुक्म दिया कि ये अपने लिबास का इंतज़ाम करे। जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि उसके पीछे तकाज़े क्या हैं। अच्छा, क्या पाकिस्तानी कौम का लिबास भी क्या इसके मुल्की और इस्लामी तकाज़ों को पूरा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जिस तरह के सबसे पहले तो तफसील के साथ क़िबला मुफ्ती साहब ने लिबास के पहनने की हिकमतें जो हक़ ताला सुब्हानहू जल्ला व अला के हुक्म में है पोशीदा, उनमें से कुछ आपने बयान फरमाई और कुरान मुक़द्दस की ही रोशनी में बयान फरमाई। मैं रहमत आलम जाने जाना हज़ूर पुर नूर शाफ़ा यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपकी पहले पेश करूँगा आपकी खिदमत में, और फिर पाकिस्तान में जो लिबास पहने जाते हैं उनके मतलब कुछ अर्ज़ करूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मेराज की रात जो जहन्नम के अंदर औरतें देखीं, उनमें ऐसी औरतों की तादाद भी थी कि जो लिबास की वजह से जहन्नम में डाली गई थी। सितरे औरत भी मकसूद है, और जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर सितरे औरत हो तो अगर जीनत के लिए
اچھے سے اچھا یا عمدہ سے عمدہ کوئی لباس پہنتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت موجود کوئی نہیں. کباہت گل اب یہ لباس جو ہے یہ تقوی ہے، یعنی تقوی میں بھی یہ شامل ہے کہ سترے عورت اس لباس میں ہو، یقیناً وہ لباس پہننا بندے کو تقوی کے قریب کرتا ہے. اچھا اب دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ جنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حق تعالیٰ سبحانہ جل جلالہ و من والو تم پر احکامات نافذ فرماتا ہے تو تم ان میں پریشانی محسوس نہ کرو، ٹینشن محسوس نہ کرو. یہ اللہ پاک کا سودا ہے اور اللہ کا سودا سستا نہیں ہے. تمہیں اپنے نفوس کو، اپنے نفوس کی جو ارمان ہے، جستجوئیں، ان پر قدم رکھ کے اللہ کے احکامات کی تمہیں پیروی کرنی پڑے گی. اور پھر پروردگار عالم سے جو تم سودا خریدو گے یہ بڑا مہنگا ہے، اور اس کا اجر کیا ہے، جزا کیا ہے؟ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ و الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. وہ سودا مہنگا بھی بڑا ہے اور وہ سودا کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اچھا اب یہاں تک آپ نے پاکستان میں پہنے جانے والے لباس کے متعلق ارشاد فرمایا تو متفرق ہے معاملہ. یہاں اسی ملک پاکستان کے باسی ایسے بھی ہیں کہ جن کا لباس عین سنت کے مطابق ہے. اسی ملک پاکستان کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کا لباس بالکل سنت کے برعکس ہے، اور ایسے بھی ہیں جو بین بین ہیں. تو متفرق ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ لباس سنت کے مطابق نہیں پہنتے، چاہیے یہ کہ ایسے افعال کو، ایسے حضرات کو کہ جو صاحبان عقول و ادراک ہیں، وہ انتہائی نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو سنت کی اہمیت اور حیثیت سے ان کو شناور کرائیں، آشنا کرائیں، اور انہیں بتائیں کہ یہ لباس جو آپ پہن رہے ہیں یہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے تو دیکھے، وگرنہ آخرت میں تم خدا کی نگاہ سے بھی گر سکتے ہو، رسول کی بھی. لیکن اگر تم حضور کی سنت کے مطابق لباس پہنو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی تمہیں اللہ پاک عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے دے. کمیل بھائی یہ ایک نئی بات سامنے آئی ابھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لباس ایک انسان کی شخصیت کو بھی ڈپکٹ کرتا ہے کہ اس کی شخصیت کس قسم کی ہے جیسا لباس اس نے پہنا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ اصل حیثیت تو انسان کے کردار اور اعمال کی ہے. تو سب سے بنیادی طور پر تو وہ حیثیت ہے. قرآن کریم میں 4 وہ اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی انسان کو کسی دوسرے پر فوقیت حاصل ہوتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ کی حیثیت ہے. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم کی حیثیت ہے. جو حضور کے لیے آیت ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی حیثیت ہے. تو یہ ساری حیثیت ہے. اس کے بعد لباس ایک بات کی حیثیت آتی ہے، البتہ اس میں کچھ شرائط ہیں جو رکھی گئی ہیں. مثال کے طور پر حضرت بہلول وہ ایک جگہ پہنچے، ان کا لباس غربت کے اعتبار سے لباس تھا، کوئی خاص لباس نہیں تھا، شخصیت بڑی عظیم تھی، تو کسی نے احترام نہیں کیا. وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے. اگلے دن اسی محفل میں گئے، بڑے اچھے شاہانہ وضع قطع کے ساتھ پہنچے. وہاں پر پہنچے تو سب نے احترام کیا، آئیے حضور تشریف لائیے. دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو دسترخوان پر لوگوں کو سبق دینے کے لیے انہوں نے کام کیا کہ وہ کھانا لیا اور اپنے لباس پہ ڈالنا شروع کیا. پھر کھانا لیا، لباس پہ ڈالنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا جناب جس کی عزت ہے اسے کھلا رہا ہوں، کیونکہ کل میں آیا تھا تو آج بھی میں ہی آیا ہوں، لیکن کل لباس امیروں والا نہیں تھا تو وہ تم نے عزت نہیں دی، اور آج جو ہے نا ویسا پہن کر آ گیا ہو تو تم نے بڑی عزت دے دی ہے. تو اس کی ایک پیرامیٹر اور حد یہ ہے کہ دیکھیں لباس ماڈسٹ ہونا چاہیے، اس کی جو شرائط ہیں اسے پورا ہونا چاہیے. اور جو شرائط ہیں ان میں ہمارے بعض سوشل میڈیا پر احباب ہم سے یہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ کیوں کبھی کوئی کھل کے ایسی بات نہیں کرتے. تو میں ان سے بھی عذرائے محبت یہ کہتے ہوئے جہاں کریں کھل کے اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی سیٹ پر بھی کئی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کا لباس شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا. یہ مجھے بالآخر کہنا پڑے گا مجھے. اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو شرعی طور پر صحیح نہیں ہو رہے ہوتے، کیونکہ شریعت میں جو لباس کی جو ایک حیثیت ہے وہ اس انداز سے ہے کہ چہرہ کھلا رکھنے کی خاتون کو شرعاً اجازت ہے. ریکمنڈڈ تو ہے کہ ڈھانپ کے رکھے، لیکن کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اور ہاتھ کلائیوں تک کھلا رکھنے کی اجازت ہے. باقی یہ تو اس کا جو سطر ہے وہ تو ہے. تو اگر کوئی شرعی طور پر صحیح بالکل مکمل حجاب کرنا چاہتا ہے تو اس کی تو یہ شرائط ہیں. اب یہ ظاہر اس میں کوئی محسوس کرنے والی بات نہیں ہے، ہم نے ایک شرعی طور پر بات کہی ہے.
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے لباس کو اور بہتر بنا سکتا ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے تو اسے ضرور بنانا چاہیے، اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اچھا وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر اس قسم کا جب لباس ہے بعض یہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کا، تو پھر یہاں پر پھر اس طرح مردوں کا بیٹھنا اور یوں بات کرنا، تو دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ جب تک اخلاقی فساد نہ ہو رہا ہو تو شرعاً جائز ہوتا ہے۔ اچھا، ایک محفل جو مخلوط ہو ریکمنڈڈ تو نہیں ہوتی ویسے عام حالات میں تو، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اخلاقی فساد اس وقت نہیں ہو رہا اور اس سے ایک بہت بڑا میسیج اور مصلحت وہ پہنچ رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جائز ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ سارے جو شرعی مسائل ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ جی حضرت جلدی وقت ختم ہو رہا ہے۔ لباس کا بیان فرمانے کے بعد ایک بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا سب سے لباس سب سے بہتر بہتر ہے۔ لباس جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ اچھا، یہ اس ٹاپک کو ابھی ہم بعد میں انشاءاللہ اپنی بعد میں جو ہماری مجلس لگے گی علماء کرام کے ساتھ اذان کے بعد، اس میں انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے۔ ابھی فوراً بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اذان فجر۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ ویسے بھی سحری کا وقت ہے، اذان ابھی ہوئی ہے، انتہائی برکتوں والے لمحات ہیں. اپنے لیے دعا فرمائیے، خاص طور پر اپنے لیے عافیت کی دعا فرمائیے کہ یہ دعا اللہ کو انتہائی پسند ہے. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تازہ خبر کیا ہے یار؟ یہ اس سے کروا لو پروگرام بھائی. تازہ خبر کیا ہے؟ کوئی ہے بھی نہیں تازی؟ کیا ہو گیا اس کو؟ ہاں جی، ابھی تو سوال ہی نہیں پوچھا میں نے. تازہ خبر، تازہ خبر، آج کی تازہ خبر. آپ کا پروگرام بہت ہی خوبصورت جا رہا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے. آپ دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اے آر وائی کی یہ وساست سے میں کہنا چاہوں گی، ان کو دلی مبارک کہنا چاہوں گی. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور کوئی تعریف کرنا چاہے گا؟ نہیں کیا آج کی ایک خصوصی وہ ہے کہ آج ولادت امام حسن ہے. کل 15 رمضان، 15 رمضان. ارے 15 رمضان مبارک بھائی، 15 رمضان مبارک. لیکن ہاں وہ دن اب بس مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا. اچھا جی، دنیا میں اقوام متحدہ کا دن کس دن منایا جاتا ہے بتائیں؟ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ دنیا میں ان طوطوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے شان رمضان کے سیٹ سے. یہ کسی کو کچھ پروگرام نہیں کرنے دیتے. دنیا میں اقوام متحدہ کا دن کس دن منایا جاتا ہے؟ سر میں مائک میں پکڑا ہوں، مائک میں. مجھے پیسے نہیں دیتے ورنہ سوال چینج کریں. بڑی بات ہے یار، وہ میں وہاں سے آیا ہوں آپ کے لیے یار. کوئی نہیں اٹھا رہا. یہ بڑا اسمارٹ، یہ جو ہے نا یہ بہت اوکے آپ نے یار. ایک کو ایک گفٹ ہیمبر اسی پہ دو یار. یہ جو انہوں نے گھیرا ہے نا مجھے. کیوں بھائی؟ کیا آپ میرے کزن ہیں کیا؟ مجھے اتنی بے تکلفی سے بات کریں. پہلے سوال کا جواب دینا پھر اس کے لیے. یہ ان کو دے دو. تو سوال کا جواب چاہیے نا مجھے. دوسرا شعر مکمل کریں. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن جواب چاروں سوال کا یار. یہ بھی چھوڑ دوں. تیسرا سوال، سورج سے کون سی وائٹامن حاصل ہوتی ہے؟ چھوڑ دوں. کس نے بتایا؟ میڈیکل فیلڈ سے. سورج سے وائٹامن ڈی حاصل ہوتی ہے. کیوں موبائل دو بھائی، تالیاں بجا دو. ہاں یہ نہیں بھائی، کیوں اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں قوالی سنائیں گے بیٹا. ابھی یہاں پہ ہمنوا بلانے پڑیں گے اس کے لیے. تو یہ بلو سٹار جینس کے کچھ گفٹ ہیمپرز پہلے دے دیتے ہیں، اس کے بعد کر لیں گے. اتنے پریشان کیوں یار؟ پریشان تو نہیں ہو نا، ابھی تو روزہ شروع ہے بھائی. پریشانی نہیں کرنی بیٹا. نشستوں میں تشریف میں آپ کو دوں گا لیکن آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں. غلط بات. اچھا بھائی، یہ کچھ ہیمانی ہربل کے گفٹ ہیمپرز ہیں. ارے یار تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے میرے مشکل وقت میں. ہاں جی، اگر آپ نہیں بیٹھے تو یہ آنٹی آپ کو بند کر دیں گی، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جائیں. ہاں بھائی. ہاں جی، اعتزاز احسن کا تعلق پاکستان کی. ارے تم تو ادھر آؤ. اعتزاز احسن کا تعلق. ہاں کیا؟ ان کو تو دو بھائی. کیوں نہیں دیا ان کو؟ ہاں ان کو بھی دو. ارے تم صحیح سے پکڑو تو صحیح. اچھا، اعتزاز احسن صاحب جو ہے ان کا تعلق پاکستان کی کس سیاسی جماعت سے ہے؟ میں ایک شعر سنانا میں ایک شعر سنانا چاہتی ہوں.
اور سوال پر ہے کہ جزا کے رائس چاہیے. جزا کے رائس, واہ بھائی جزا کے رائس چاہیے. جزا رائس والے وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ. جی مجھے پتا ہے. پلکھیں جھکا کر سلام کرتے ہیں, اس دل کی دعا کے ساتھ شان رمضان کی ٹیم کو سلام کرتے ہیں. بھائی سلام کیا آپ سب لوگوں کو, وعلیکم السلام کہتے ہیں بھائی. جزا کے چاول لاؤ بھائی, تم دیکھ رہے ہو 2 چاول لاؤ, انہوں نے خصوصی طور پہ مانگے ہیں. جزا کے 1 چاول اور جزا کے جزا فوڈ والوں کے لیے تالیاں بجا دیں بہت ساری. اعتزاز احسن قومی اسمبلی کے رکن ہیں یا پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, یہ تو بتا دیں مجھے, بتائیں بھائی. قومی اسمبلی کے. قومی اسمبلی میں کس صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں وہ؟ پنجاب کی. غلط. سرحد کی. اعتزاز احسن صاحب کو پٹھان بنا دیا, قومیت تبدیل کر دی اعتزاز احسن صاحب کی. پھر قومیت تبدیل کر دی اعتزاز صاحب کی. اب تو ایک ہی صوبہ رہ گیا ہے. خیبر پختونخوا, وہ بھی ہو گیا. سندھ, پنجاب, سرحد, بلوچستان, خیبر پختونخوا. اعتزاز احسن صاحب قومی اسمبلی کے ممبر نہیں. بھائی گفٹ تو دیں, وہ کہہ رہی ہے گفٹ ہیمپرز والا بھائی ادھر آ جاؤ یار, تم کن سوچو میں بھائی. ہاں وہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہے. نہیں ہے ہاں نہیں ہے. تو کس جج ہیں وہ, تو وہ جج ہیں, وکیل ہیں, جج ہیں. اعتزاز احسن صاحب جج ہیں. کون سی عدالت کے جج ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ کے یا لاہور ہائی کورٹ کے؟ لاہور کے, یا لیکن ہے ہائی کورٹ کے. لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں اعتزاز احسن صاحب. جی بالکل. اب میں کیا کروں بھائی, اب میں اس پر عجیب نہ کہوں تو کیا کہوں, حالانکہ میں سوچ کر آیا تھا کہ نہیں کہوں گا اب یہ. ہاں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا اعتزاز احسن صاحب کو. مجھے توہین عدالت لگنے کا خطرہ ہے, اس لیے میں اوپر جا رہا ہوں یہاں سے. میں یہاں بات ہی نہیں کر سکتا مزید. توہین عدالت کے ڈر سے میں اوپر آ گیا. اعتزاز احسن صاحب کو جج بنایا, آپ بتائیں جواب. میں مائک میں پکڑا ہوں. سینیٹر ہیں وہ. اعتزاز احسن صاحب سینیٹر ہیں. میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں اس بات پہ, اور میں آپ کا احسان بھولوں گا نہیں. تالیاں بجا دیں اس بات پہ. اور تم لوگ اپنے آپس کے مسائل نمٹاؤ پہلے. بجلی جس سے نہیں آتی وہ دو, کہ بجلی کس سے نہیں آتی؟ بجلی کس سے نہیں آتی کیا؟ بجلی اس سے نہیں آتی, یہ جہاں جاتے ہیں وہاں بجلی چلی جاتی ہے. یہ دے دیں آپ کو, ہاں دے دو. یہ دے دیں. بجلی جس سے نہیں آتی وہ دو, وہ ہے انورکس کا انورٹر. تالیاں بجا دیں ان کے لیے بھائی. چاول بھی دے دو. چاول کا کھیت تھوڑی لگایا ہم نے یہاں پہ. یہ خاتون نے بالکل سیدھی سیدھی بات کی, انہوں نے کہا گفٹ دے دیں بس, گفٹ چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے نا, یہ اچھی بات ہے. گفٹ دے دیں, گفٹ چاہیے بس, اور کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا سوال آپ کوئی نہیں پوچھیں, گفٹ دے دیں بس, گفٹ چاہیے بس, گفٹ. ہاں آپ ناراض تو ہونا ہی نہیں نا. آپ کو بھی گفٹ دے دوں یا سوال پوچھوں؟ شیر نہیں, شیر بہت ہو گئے. وہ صبر نعت سنائے. نعت مائک میں پکڑوں گا. اچھا. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک بھائی سب کہتے ہیں جزاک اللہ, سبحان اللہ. بھائی زارا سوپ کا گفٹ, سوال زارا سوپ کا گفٹ ہیمپر. سوال بیٹا بیٹھ جاؤ, پہلے بیٹھ جاؤ پلیز, پہلے بیٹھ جاؤ, پہلے بیٹھ جاؤ, ورنہ میں نے کہا تھا میں نے آگے بڑھ جاؤں. چلو میں آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا پہلے بیٹھ جائیں. قطر سے آئے آپ. یہ قطر سے آئے, اکیلا کیسے آ گیا قطر سے؟ ماما کے ساتھ آیا. ماما کہاں ہیں؟ تو آپ اس سارے معاملے میں کہاں ہیں؟ قطر سے وہ آئے ہیں, ماما یہ ہیں, آپ کون ہیں؟ یہ میری امی ہے. آپ اس کی امی ہیں. یہ میری امی, یہ میرا بیٹا ہے. اس کی امی. یہ نہیں کیا, یہ کیا دوبارہ بتائیں. آپ دیکھیں آپ کو. ہاں بتائیں سر ایک منٹ. ہاں ہم دوحہ قطر سے ہیں آپ کے پروگرام. کون کس کی امی ہے تو بتائیں میرے. یہ آپ کی امی ہے, آپ ان کی امی ہیں. اتنا سے یہ ان کی کون ہوئی؟ نانی. اور یہ ان کی کون ہوئی؟ یہ نواسا ہوا ان کا. آپ ان کی کون ہوئی؟ بیٹی ہے نا میری بیٹی. یار امی, اب کیا کروں میں, امی بیٹی کے رشتے میں کنفیوژن ہو رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں میں کنفیوز ہو رہا ہوں. ہیمانی ہربل کے گفٹ ہمیں رکھیں. قطر سے آئے ہیں, قطر والوں کے لیے کیوں موبائل؟ اچھا بھائی نعت سنائیں گے, بیٹھ تو جائیں پہلے. جب انسان سانس لیتا ہے تو وہ کون سی گیس انہیل کرتا ہے؟ بتائیں بھائی. نائٹروجن.
ارے کیا ہو گیا بھائی, مجھے سانس آنا بند ہو گیا ہے جواب سننے کے بعد. انہوں نے نائٹروجن انہیل کرا دیے. آپ پتہ نہیں, آپ کے مسائل ہی الگ ہیں, میرے تو مسائل اور ہیں. آپ کپڑے استری کریں ایس جی آئرن سے اور نائٹروجن انہیل نہ کروائیں. انہیں دو بھائی. ہاں, کون سی گیس انہیل کرتا ہے انسان؟ گزر جائے تو وقت. ارے سوال میں پوچھ رہا ہوں, آپ بتائیے کیا سوال. شیر. شیر سنے بھائی, دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. ہاں, گزر جائے تو وقت. مائک میں پکڑوں گا. گزر جائے وقت تو انتظار مت کرنا, غم آئے تو فریاد مت کرنا, نبھا سکو محبت تو کرنا محبت, ورنہ کسی معصوم کی زندگی برباد مت کرنا. ایک سبق آموز شعر سنایا انہوں نے اور پتہ نہیں کیا سنایا, کچھ سمجھ نہیں آیا. سیٹی کس نے ماری مجھے, خبردار. جی کیا دے دوں؟ چپل. یہ دے دوں آپ کو؟ کیوں؟ مجھے پہننی ہے. پہننی ہے. چپل دے دو, پہننی ہے. چپل دو, اپنے ہاتھ سے دو, چپل دو. زارا سافٹ کے چپل. معصومانہ سوال, انہوں نے کہا زارا صاحب کے چپل دو. میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہننی. نہیں نہیں. اچھا بھائی, فلوجہ, فالودہ نہیں, فلوجہ کس ملک کا نام ہے؟ فلوجہ کس ملک کا نام ہے, آپ بتائیں. ہاں بھائی دو بھائی. عراق. عراق. فلوجہ کس ملک کا نام آپ کہہ رہی ہے؟ عراق. فلوجہ شہر کا نام ہے, شہر کا نام. فلوجہ ملک کا نام نہیں ہے, فلوجہ شہر کا نام ہے. اور کس شہر کا نام, کس ملک کے شہر کا نام ہے؟ I don't know. یار اپنے ہی لوگوں کو نہیں پتا. عراق کے شہر کا نام ہے. کس کا؟ عراق. کس نے بتایا تھا؟ آپ نے بتایا. کیوں بھائی؟ توپ کپی میوزیم, معروف مشہور و معروف توپ کپی میوزیم کس ملک میں واقع ہے؟ کس ملک میں واقع ہے بتائیں بھائی. انکل کو مائک دو بھائی. ہاں بھائی. ترکی میں. ترکی میں واقع ہے. کیوں موبائل دیں انکل کو؟ بالکل ٹھیک. کوئی تالیاں نہیں بجا رہا انکل آپ کے لیے, اس دنیا میں کوئی بھی آپ کا نہیں ہے, بتا دوں آپ کو. یار ان کو پنکھے دو تاکہ یہ سیٹیاں نہ بجائیں, پنکھا چلائیں. نعت پڑے گی, پھر جنید بھائی آپ کی طرف آ جائیں گے, ٹھیک ہے؟ نعت, نعت 25 نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے رہنے سکا ہوگا, خلاف محبوب. درے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیوں موبائل بیٹا آپ نے نہیں استعمال کرنا, امی کو دینا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ کرشی کے کچھ گفٹ ہیمپر دیں. انہوں نے مجھے کہا گفٹ دیے بغیر مت جائیے گا, اور ایسے کہا جیسے یہ رکھوا کر گئی تھی میرے پاس. جزا کے چاول, جزا کے چاول تم اور تم. جنید جمشید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. وسیم سر, یہ نائٹروجن کس نے بولا تھا کہ انہیل کرتے ہیں؟ اس کو لے کر آؤ. اس کے کہنے پر 4 لوگوں نے انہیل کی ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. کون ہے یہ نائٹروجن والی؟ وہ یہ ہماری بہن, اللہ خوش رکھے اس کو. وہ کہنے کے بعد ہاتھ کھڑا غائب ہو گئی ہیں, پراسرار طور پہ غائب ہو گئی ہیں. ہاتھ نہیں کھڑا کر رہی, وہ ذرا اشارہ کر کے مجھے بتاؤ کون سی ہے نائٹروجن والی بہن. وہ انہوں نے کہا نائٹروجن, اور کمال سے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ میں کنفیوز ہو گیا کہ میں تو غلط نہیں, کہیں جواب ہے میرے پاس. اگر آپ کے کہنے پر اس ملک کے عوام عمل کرنا شروع کر دیں تو عنقریب اس ملک میں کوئی بھی نہیں بچے گا. اعتزاز احسن صاحب کو جج بنا دیا سپریم کورٹ کا. یار بہت پیاری معصوم قوم ہے ہماری, کچھ بھی نہیں جانتے. قبولیت کے کیا کہ مولانا صاحب کا مائک کھولے بھائی. میں نے کہا قبولیت کے لمحات ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کے منہ سے نکلے تو وہ جج مان ہی جائیں. اللہ پاک سے توقع سے پہلے کہ گفتگو جو ہے وہ ادھر ادھر جائے کہیں, میں چاہتا ہوں کہ اپنے پیارے علماء کرام سے, یہ جب ہم سوال کر رہے تھے تو ایک صاحب نے, اب میرا اور وسیم کا ٹویٹر تو کھلا رہتا ہے, ہاں ابھی کھلا ہوا ہے, اس پر دڑا دڑ سوالات شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اب کچھ سوالات ایسے ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ کیے بھی نہیں جاتے, آپ کر بھی نہیں سکتے ان کو ٹیلی ویژن, لیکن ہماری سوشل میڈیا جو ہے وہ تو اب الامان الحفیظ ہوئی ہے نا, بالکل وہ چھوڑتے ہی کچھ نہیں. اب بار بار انسسٹ کیا ہے ایک صاحب نے ایک سوال کے لیے, مفتی صاحب آپ سے میں کروں گا, آپ سے شروع کروں گا, ٹھیک ہے؟ اگر ضرورت سمجھوں گا تو ادھر بھی چلا جاؤں گا, ورنہ پھر ایک سوال ادھر سے, پھر نیا سوال کر لوں گا ادھر سے کروں گا. ایک صاحب لکھتے ہیں جی کہ فحاشی بظاہر کسی کا حق نہیں مارتی. لکھتے ہیں جی فحاشی بظاہر کسی کا حق نہیں مارتی. ابھی ہم نے بات کی تھی نا اوپر, ٹھیک ہے بھائی, خواتین کو لباس کا خیال کرنا چاہیے, سطر کا خیال کرنا چاہیے, مردوں کو بھی کرنا چاہیے. انہوں نے لکھا یہ عورت کس کا حق مار رہی ہے؟ فحاشی تو کسی کا حق نہیں مارتی, اس کو حق ہے وہ جو پہنے. تو پھر فحاشی کو گناہ کبیرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ کس کا حق مار رہا ہے؟ وہ بھی تو کسی کا حق بظاہر نہیں مار رہا سوائے اللہ کے، اس کے رسول کے۔ جو روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ اپنے لیے برا کر رہا ہے نا، کسی کا حق تو نہیں مار رہا۔ ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے جو فحاشی میں ملوث ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی کوتاہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور سب سے بڑا حق مارنا یہ ہے کہ اللہ کے جی اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اچھائی کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مستغنی ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور برائی کرو گے وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ فحاشی کرنے والا یا کرنے والی وہ کسی کا حق نہیں مار رہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ جب کوئی خاتون بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے، اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اس سے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سنیے گا، بالکل ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیں گے جی، کہ جو عورت اگر خوشبو لگا کر یعنی زیادہ خوشبو لگا کر بن سنور کر اور بغیر پردے کے بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو قدم قدم پر شیطان اسے جھانک کر تاک کر دیکھتا ہے۔ کیوں فرمایا یہ؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جب ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں ہوتے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلے بے پردہ ہو کر اور اس کا شوہر اس پر راضی ہو تو فرمایا کہ وہ شوہر جو ہے دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ تو یہ کہنا سرے سے غلط ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں نے ایک اخبار میں ایک واقعہ پڑھا، گو کہ یہ قیام پاکستان سے پہلے کا واقعہ ہے اور میں اس میں بڑی عبرت ہے، مجھے نہیں معلوم مجھے سنانا چاہیے یا نہیں، لیکن میں بالکل اسے سنانا چاہوں گا کہ ایک عورت جو ہے بے پردہ ہو کر باہر نکلی تو کسی شخص نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا۔ اب وہ عدالت میں گئی، عدالت میں جج کے سامنے جب دونوں پیش ہوئے تو وہ مرد تو گناہ گار ہے بالکل، لیکن اس نے کہا کہ جج صاحب اگر کہیں پر پیٹرول ہو اور آگ اس سے قریب کی جائے تو کیا ہوگا؟ اگر پیٹرول رکھا ہوا ہو بہت زیادہ اور آگ قریب کی جائے تو کیا ہوگا؟ آگ کو قریب کیا جائے تو کیا ہوگا؟ آگ لگے گی نا۔ تو کہا کہ یہ بے پردہ ہو کر کیوں نکلی؟ تو اس اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ جج نے پھر اس عورت کو سمجھایا اور کہا کہ تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ مرد کو بھی سزا ملی، سرزنش ہوئی، لیکن جج نے اس کا یہ جواب ایکسیپٹ کیا۔ جج نے یہ جواب، جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاں میرے حضرت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ٹھیک ہے بات کو سمجھانا تھوڑا سا آج کل ذرا مشکل ہے، کیونکہ دین پر چلنا یہ شاید وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے ایک ہے جی وہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم دین پر چلنا نہیں چاہتے، دین کو چلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے جذبات کو قربان کر کے دین پر لے کے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے جذبات پر قربان کیا جائے۔ آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں شاید آپ چلیں سوال کر لیجئے، اس ضمن میں ہاں میرے ذہن میں ایک دوسرا سوال ہے کہ لڑکا یا لڑکی پسند کی شادی کے لیے اپنے والدین کی منت سماجت کریں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی شرعی وجہ بغیر کسی شرعی وجہ کے والدین انکار کرتے ہیں تو کیا اس لڑکی کو یا لڑکے کو جو بھی گھر میں موجود ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کورٹ میرج کر لے؟ دیکھیں ایک تو اس کا فقہی اور شرعی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکا شرعی طور پر پابند نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والد کی اجازت ہی سے شادی کرے، اگر اس کے والد اجازت نہیں بھی دیتے۔ ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن کہ جس میں سبھی راضی ہوں، سب پیار محبت کے ساتھ کام ہو جائے، اتنا وقت تو نہیں کہ وہ ساری تفصیلات میں جائیں۔ اب ایک ہوتی ہے ریڈ لائن کہ کہاں آ کر آپ کو اجازت مل جائے گی، تو لڑکے کو اجازت دی ہے شریعت نے۔ لڑکی کو اس صورت میں کہ جبکہ وہ باکرہ ہوں اسے اپنے والد صاحب سے یا دادا سے اجازت لینی ہوگی، تب جا کے وہ ازدواج ہو سکتا ہے۔ اور اگر کورٹ میرج وہ جا کے کر لیں تو کم از کم فقہ جعفریہ کے اعتبار سے وہ نہیں ہوگا جب تک اجازت نہ ہو اور وہ خاص طور پر صیغے جاری نہ ہو، چونکہ ہمارے یہاں پر جو نکاح کا طریقہ کار ہے اس میں عربی زبان کے باقاعدہ صیغے جاری ہوتے ہیں ایجاب اور قبول کے، اور اگر باپ
زندہ نہ ہو یا دادا زندہ اور زیادہ زندہ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اجازت ساقط ہو جاتی ہے. یہ غلط تصور ہے کہ پھر بڑا بھائی ولی بن جائے گا یا ماموں یا چاچا, ایسا نہیں ہے. وہ لڑکی پھر صاحب اختیار ہو جائے گی, البتہ وہی بات کہ اگر سب کی رضامندی سے ہو جائے تو بہتر ہے. ساتھ میں یہ بات جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ فحاشی اگر کوئی اس میں کوئی مبتلا ہے تو وہ کسی کا حق تو نہیں مار رہا. دیکھیں اس میں سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ آپ اس دنیا کو اور اسلام کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ خالی آپ 60-70 سال کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں, اس سے آگے بھی آپ کسی زندگی کے قائل ہیں. جب آگے کی زندگی کے قائل ہے تو یہیں سے تو بات شروع ہوتی ہے. اگر فرض کیجئے کہ آپ آگے کی زندگی, ہماری بات بھی یہیں سے, ہماری تو بات ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, تو دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. اب اگر آخرت کا کوئی قائل نہیں ہے تو پہلے تو ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے اس سے کہ جناب آپ آخرت کے قائل نہیں ہے, تو پھر آپ اس پہ بات کرتے ہیں پہلے. لیکن ونس یو ایگریڈ کہ جناب آخرت کا کوئی تصور ہے اور وہاں سزا اور جزا کا کوئی تصور ہے, تو اب یہ کہ وہ کسی کا حق کوئی مارا جائے یا اسے نہ مارا جائے, اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. تعلق اس بات سے کہ خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں یا نہیں. ایک صاحب نے جب کسی عارف سے نصیحت طلب کی تو انہوں نے نصیحتاً یہ جواب دیا, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک نصیحت کیجئے کوئی, تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے یہ طے کرو کہ تم آزاد ہو یا غلام ہو. عجیب. پہلے سب سے پہلے یہ طے کرو کہ تم آزاد ہو یا غلام, آزاد ہو یا غلام ہو. اگر تم اللہ کے حکم کے غلام اور پابند ہو تو پھر زندگی کچھ اور ہے, اور اگر آزاد ہو تو پہلے تو پھر یہ طے کرنا چاہیے کہ کوئی خدا کا وجود ہے, اس نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا ہے, آگے کے کیا تصورات ہیں, عقائد کی کیا بحث ہے. اس اعتبار سے ہمیں سب سے پہلے اسلام کے اس پورے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. مشکل پتہ کیا ہوتی ہے, ایک باکس کو نکال کر اگر آپ سوال کیجئے گا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, تو وہ کس کا حق مار رہا ہے, تو آپ کیوں فجر کی نماز پر اصرار کر رہے ہیں. تو اگر آپ خالی ایک اسلام کے ایک پورے سسٹم میں سے ایک باکس کو نکال کے دیکھیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. وہ ہول سسٹم ہے, اس ہول سسٹم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی روحانیت کے لیے یہ رکھا ہے کہ منیمم روحانیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فجر پہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاؤ, تاکہ جو تمہارا آگے کا جو دن ہے وہ اللہ کے نام سے تمہارا دن شروع ہو رہا ہو. اور یہ گویا شیطان کی پہلی شکست ہوگی, اس دن کی پہلی شکست کہ تم نے اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا. اچھا میں آپ کو کٹ نہیں کر رہا, میں آپ سے بھی بات سنوں گا. یعنی میں اصل میں اپنے سمجھنے کے لیے اور جو میرے سامعین اور ناظرین گھر پہ ان کے سمجھنے کے لیے ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میں صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں اور میں اس حکم کو مانوں, اگر یہ حکمت مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی اس وقت, تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مجھے اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اگر میں یہ پریکٹس کرتا رہا, بالکل ایگزیکٹلی اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آ بھی جائے گی. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر صرف حکمت سمجھ ہی کر مجھے شریعت کے اصول پر عمل کرنا ہے. اب آپ مثلا غور فرمائیے, اگر ایک شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ شراب میں نقصان ہے اس لیے وہ چھوڑتا ہے, تو پھر تو وہ میڈیکلی چھوڑ رہا ہے نا اسے. اللہ کے حکم سے جو چھوڑنے والا تھا وہ تھا کہ بھائی مجھے حکمت سمجھ میں آتی یا نہ آتی, چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا میں نے چھوڑ دیا. اور چونکہ وہ سب سے بڑے اس کائنات کے حکیم ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو حکیم مطلق ہے, تو لہٰذا اس کے حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوگی. تو یہ اگر تصور کسی کا اسٹیبلش ہے, اور پھر آپ غور فرمائیے گا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب فحاشی کا اس کا تعلق کیا بنتا ہے, تو اگر کوئی پورا سسٹم ایسا ہو جائے جیسے کہ ویسٹرن سوسائٹی بنی ہوئی, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں پھر وہ روحانیت رہ سکے کہ وہ قیامت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکے؟ نہیں ہوگا نا ایسا. لیکن یہ بات وہی مانے گا, یہ بات وہی مانے گا کہ جو اس دنیا پر یقین کر رہا ہوگا. اگر دنیا پہ یقین نہیں کر رہا, آخری بات کہوں گا کہ حضور نے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے ایک صحابی سے, غالباً حضرت سلمان فارسی تھے, ان سے کہا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا, آخری زمانہ, کہ جس میں لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے, اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے, برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا تعجب, ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ تو حضور نے کہا کہ نہیں, ایک اور زمانہ آئے گا کہ جس میں وہ امر بالمنکر کریں گے اور نہی عن المعروف کرنے لگیں گے. عجیب عجیب. یعنی یہ کہ وہ برائی کا حکم دے رہے ہوں گے. یہ سوالات جو ہوتے ہیں, یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً کیفیت وہی ہے نا, برائی کا حکم دے رہے ہوں گے, اچھائی سے روک رہے ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا یہ زمانہ اس سے بدتر کا, اس سے ایک اور بدتر آئے گا. اللہ کے رسول اس سے بدتر کیا ہوگا؟ کہ اس سے بدتر یہ ہوگا کہ اچھائی کو برائی سمجھیں گے, برائی کو اچھائی سمجھیں گے. یعنی یہ کہ آپ کی سوشل ویلیوز چینج ہو چکی ہوں گی, پھر کمپلیٹلی ڈس آرڈر ہو چکا ہوگا. I agree with you
اور میں آپ سے I agree and disagree with you, اور اس پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. لیکن آپ نے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا, you have given me a point to ponder, اور بہت سارے میرے سننے والے جو ہیں ان کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا, بہت سارے سوال آئے ہوں گے, مجھے آئیڈیا ہے وہ آپ بھیجتے رہیں ہمیں. اچھا شاہ صاحب, یہ جو بات ہوئی ابھی حکمت کی, ابھی ہمارے بزرگ نے جیسے فرمائی, تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی اللہ نے مجھے دماغ بھی تو دیا ہے. میں کیا جو بات یہ مولوی حضرات کہیں کہ ہر بات مان لو کہ دماغ کیوں دیا اللہ نے مجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں نا, حق تعالیٰ سبحانہ جل جلالہ نے یہ دماغ حضرت انسان کو عطا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات میں غور و فکر کرے, اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے. حق تعالیٰ سبحانہ بار بار ارشاد یہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ اے عقل والو, اے ہوش والو, اے علم والو, تم ہوش نہیں کرتے, تم غور و فکر نہیں کرتے. حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والراسخون فی العلم, جو علم میں راسخ ہوتے ہیں, اولو الالباب ہوتے ہیں, وہی ہیں کامل ایمان والے. اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے, جس طرح تک ہی اپنا کمیل بھائی فرما رہے تھے یا قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم دین کی نہیں مانتے, دین کو منواتے ہیں. مجھے ایک بابا جی کا ایک قول یاد آ گیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی دماغ لڑاتے ہیں, اگر یہ دماغ حقیقت میں صحیح مثبت پہلو پہ ہم لگائیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کے اندر نور نظر آئے گا, جو ہماری دنیا, قبر, آخرت سب کچھ کو روشن اور منور کر دے گا. اچھا اگر ہم اس کو دوسری طرف لگائیں گے تو تب تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب نے اللہ کو مانا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے, اللہ کی نہیں مانی. اگر ہم اللہ کی مان لینا تو یہ کفیات نہ ہو, یا جس طرح یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ فحاشی جو ہے اگر وہ کوئی عورت کرتی ہے تو وہ کسی کا حق کیا مارتی ہے, تو سب سے پہلے تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, اپنا حق مار رہی ہے, یہ اپنا حق مار رہی ہے, وہ اپنا ہی حق مار رہی ہے. کا فرمان ہے اِنَّا عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ حَقٌ, تجھ پر تیری اپنی جان کا بھی حق ہے, تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے, تیرے ہاتھ کا تجھ پر حق ہے, تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے, وہ مار رہی ہے. تو اگر ہم حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا پر کامل ایمان رکھیں, اور میرا مطلب ہے کہ فحاشی لڑکے سے بھی ہو سکتی ہے, لڑکا لڑکی دونوں میں سے, اللہ اکبر, یہ دونوں ہی کر سکتے ہیں, دونوں سے ہو سکتی ہے, صرف لڑکی نہیں. میں جملہ میں کمپلیٹ کرتا ہوں, یہ صرف کسی ایک صنف میں نہیں ہے, اس کو قید نہیں کر سکتے ہم. لڑکا کر سکتا ہے, لڑکی کر سکتی ہے, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بوڑھا, کوئی جوان, کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو غلطی کا چانس تو ہر جگہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, آدم کی نسل میں سے ہر ایک سے خطا ہوگی, فرمایا سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ ہاں ایک سوال وہ آیا ہے, اور یہ میں ذاتی طور پر بھی ان کو جانتا ہوں, اور یہ سوشل میڈیا کہ مثلا تواتر کے ساتھ, اور یہ بہت سارے لوگ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں, تواتر کے ساتھ چیزیں غلط ہونا. مثلا اب جنہوں نے اپنا معاملہ بیان کیا وہ یہ کہ وہ بیرون ملک سفر پہ گئے جناب, وہاں پر کوئی ایک اس طرح کی صورتحال ہو گئی کہ وہاں پر ان کا پاسپورٹ, ساری دیگر امپورٹنٹ اشیاء سب کھو گئیں, سب چھن گئی گن پوائنٹ پہ. پھر اس کے بعد آگے اس طرح کے مسائل, نیا پاسپورٹ بنا رہا تو اس میں مسائل, پھر واپس آئے تو کچھ مالی مسائل, یعنی تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک چیز غلط. اور ان کو ان کے اقربا نے سب نے اپنا یہ تجزیہ دیا ہے کہ ہمیں تقریباً یقین ہے کہ آپ کسی بہت شدید قسم کے کالے جادو کے اثر میں ہیں. اب وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ ایسا ہی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لائن سے چیزیں غلط ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ بات پہلے ہو چکی ہے, پرسوں بھی ہم نے عرض کی ہے کہ جب ایک بندہ صحیح کام کر رہا ہو, پوری محنت کر رہا ہو, ٹائم پر جا رہا ہے, ٹائم پر آ رہا ہے, تمام اسباب کو بھی اختیار کر رہا ہے, اور اس کے باوجود کاموں میں رکاوٹیں ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھے عالم دین سے, کسی اچھے مفتی حق سے چیک کروا لیں. اور اگر نہ جا سکیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس بہترین ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ حضور کے صدقے میں عطا فرمائے علیہ السلام کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کسی بھی نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف, تو انشاءاللہ جو بھی بندش ہوگی ٹوٹ جائے گی. میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا جنید بھائی, میں ایک بات عرض کروں گا, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات علماء نہ کریں؟ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات مفتیان نہ کریں؟ کبھی ایک عالم مفتی کو دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہ ہو تو ڈاکٹری کی بات کرے, کبھی کسی عالم مفتی کو دیکھا ہے کہ وہ انجینئر نہ ہو اور انجینئرنگ کی بات کرے, وہ آرکیٹیکٹ نہ ہو تو اس میں نہیں, آپ کہیں گے بیوقوف ہے یہ.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ عالم دین نہیں، جب آپ نے علم نہیں پڑھا ہوا، جب آپ مفتی نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ خامخواہ دینی معاملات میں چمگوئیاں کریں۔ اگر سیکھنا ہے تو آ کر سیکھیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اور ایک بات عرض کروں گا، ایک آخری بات عرض کروں گا کہ خدارہ یہ مولوی آپ کو اپنی جیب سے یا اپنی کتاب سے نہیں بتا رہا ہوتا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سے بتا رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ایک کمیل بھائی سے کو لیتا ہوں، پھر آپ سے لیتا ہوں۔ جی کمیل بھائی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مختصراً جی، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ کسی نہ مومن کو یہ حق ہے نہ مومنہ کو حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ سنا چکے ہوں تو وہ پھر وہ اپنے اختیار اور آپشن کو استعمال کریں۔ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ جب سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ جو ہماری جو عقیدت اور وفاداری ہے وہ در حقیقت ہے کس کے ساتھ۔ جب اکبر کے سامنے جو ہے نا، وہ ایک مرتبہ بادشاہ اکبر کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سچا واقعہ کہ بینگن پکائے گئے تو بہت اچھے بینگن تھے، اس نے کہا واہ کیا خوبصورت سبزی ہے۔ تو جو بیربل اس کا وزیر تھا نا، اس نے کہا واقعاً کیا بہترین سبزی ہے، یہ تو تاج کی صورت میں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی خوشبو ایسی، ذائقہ ایسا۔ اگلے دن پھر بینگن کچھ ہو گئے تو اس میں کچھ کڑوا نکل آیا۔ اس نے کہا جناب یہ تو کتنی بد ذائقہ سبزی ہے۔ کہا واقعاً حضور نہیں معلوم، پتہ نہیں کس قسم کا رنگ ہے اس کا، کس نے ایسے کس قسم کا۔ تو اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے بیربل کے ساتھ، اس نے کہا جناب یہ کل تم اتنی تعریفیں کر رہے تھے، آج اتنی برائیاں کرو اسی بینگن کی، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہا حضور میں بینگن کا وفادار نہیں ہوں، میں اکبر کا وفادار ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ ہم، یہ سمجھانے کے لیے بات تھی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بات کہی ہے تو کم از کم اتنی وفاداری تو ہو ان سے۔ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے نا، کہ اگر مجھے سمجھ میں نہیں بھی آ رہی، اتنا اگر اسٹیبلش ہو جائے کہ انہوں نے کہا ہے، بلکہ شاید اگر کوئی اس کے برعکس بھی کہہ رہا ہو، کوئی کہے کہ مجھے میوزک سننے کا فائدہ ہے، مثال کے طور پر کوئی ثابت کر دے سائنٹیفکلی یا میوزک سنو گے تمہیں فائدہ ہے، تو کیا میں سائنٹیفکلی اس آپشن پہ جاؤں گا کہ جو اس نے میرے سامنے اس وقت اسٹیبلش کیا، یا میں جاؤں گا کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول چونکہ ایک بات کہہ چکے ہیں تو اب دنیا کی کوئی بھی طاقت کہتی رہے تو میری وفاداری تو ان کے ساتھ ہے نا۔ ماشاءاللہ جی حضرت، آخری بات آپ کی۔ قرآن مقدس میں نا جو بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، جب کہا گیا نا کہ مشرکین کو کہ ایمان لے آؤ ایسے جیسے یہ کما امن الناس، یہ ایمان لائے، انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ تو حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے خود جواب دیا ان کی طرف سے، فرمایا یہ بیوقوف نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر ہو گئے ہیں، بلکہ حقیقت میں بیوقوف ہوا ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ایک جملہ قبلہ مفتی صاحب سے جو آپ نے ایک بڑی زبردست آپ کا کلام کو بالا کرتے ہوئے جملہ کہوں کہ تواتر کے ساتھ اگر کسی پر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ایک دم جادو اور جنات کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا فَقَدْ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایمان والوں کو شدید ترین طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے ہم ایسے آزماتے ہیں کہ ان کے نیچے سے زمین کو ہلا ہلا کر چھوڑتے ہیں۔ تو اب اگر تھوڑی سی تکلیف آئے تو لگے جادو جنات کی طرف، اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف توجہ۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے میرے عزیز دوستو۔ انتہائی مفید ڈسکشن، جانے سے پہلے چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے عرض کروں گا، جیسے یہ ہمارے حضرات گرامی فرما رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم جو ہے وہ کامل علم ہے۔ اللہ اپنے کامل علم سے اگر ہمیں کوئی حکم فرماتے ہیں تو اس کے اندر جو نفع ہیں وہ بھی ہمیشہ کے ہیں۔ ایک بار جس نے ان نفعوں کو چکھ لیا، ان کی زندگیاں دیکھو، وہ کسی حال میں بھی پھر اس برائی کی زندگی کی طرف واپس نہیں آنا چاہتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی سب سے بڑی حقانیت ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے یہ بڑے ہمارے فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ زندگی کو ایسے گزار کے دیکھو، پریشانی آپ کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی۔ افطار کی ٹرانسمیشن تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔